बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 ने एक कॉल दी थी कि निकलो बाहर, खौफ के बुत तोड़ो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ, जो तुम्हारा वोट चोरी हुआ है, मैंडेट चोरी हुआ है, उसके लिए वानों तक अपनी आवाज पहुंचाओ। लाहौर के अलावा हर जगह पुरअमन एहतजाज हुआ, लाहौर में क्यों गिरफ्तारियां हुई? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल में जिसको एक्नॉलेज करने की, उसको तस्लीम करने की ज़रूरत है, वो ये है कि किसी ज़माने में कहा जाता था कि पाकिस्तान में एहतजाज करने की ताकत सिर्फ चंद मज़हबी जमातों के पास है। आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब इस हवाले से बड़ा क्रेडिट लिया करते थे, या जमात इस्लामी वाले लिया करते थे, या चंद एक ऐसी कलदम तंजीमें थीं जिनके पास भी स्ट्रीट पावर हुआ करती थी, और वो जब चाहते थे वो मुल्क के अंदर कई शहरों के अंदर बैक वक्त एहतजाज से पहिया जाम कर देते थे। सियासी जमातों की हद तक अगर हम देखें, तो जो उस वक़्त मेन स्ट्रीम में थी, तो उसमें भी किसी हद तक मुस्लिम लीग नून के पास भी था, पीपल्स पार्टी के पास था, एमक्यूएम के पास सिर्फ़ कराची की हद तक ये इख्तियार होता था, और वो भी सिर्फ़ आपको पता है कि ताकत के ज़ोर पे था, असले के ज़ोर पे था, डर और खौफ की बुनियाद पर वो एहतजाज किया करते थे या हड़तालें किया करते थे। लेकिन अब हम ये बड़े वसूख के साथ ये कह सकते हैं कि इस वक़्त अगर पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, अगर पूरे मुल्क में कोई एक ऐसी बड़ी सियासी जमात है, जो 1 से 2 दिन के नोटिस पर अगर एहतजाज की कॉल दे, तो वो पूरे मुल्क में छोटे से छोटे शहर, कस्बे और गाँव की हद तक उस सियासी जमात की प्रेज़ेंस मौजूद है, और वो बड़े बेहतरीन मुनज़्ज़म अंदाज़ में पुरअमन एहतजाज करने का इख्तियार और अ, उनका जो एक तरह से आप उसको मैंडेट कह लें, या उनके पास स्ट्रीट पावर इतनी है कि वो पूरे मुल्क में देहातों की हद तक, इससे पहले हम छोटे-मोटे शहरों में तो देखते थे, लेकिन पीटीआई शायद पाकिस्तान की तारीख की वो वाहिद जमात है जिसके पास देहात की हद तक भी यूनियन कौंसिल लेवल, और इवन कि उससे भी नीचे भी अगर आप चले जाएँ, तो वहाँ तक एहतजाज का जो एक ताकत है, वो इस वक़्त पीटीआई के पास मौजूद है। इमरान खान साहब धांधली और उसके बाद होने वाली ये जो वोट चोरी थी, उसके ऊपर उनका ये एक मोट्टो था, एक उन्होंने जो वन लाइनर दिया था अपने कारकुनों को, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, अपने अरकान असेंबलियों को, कि वो हफ्ते के रोज 11 बजे एहतजाज करें। इसमें किसी हद तक मैं समझता हूँ कि अभी मौसम आड़े आ गया, क्योंकि पूरे मुल्क में मौसम आपको पता है किसी हद तक खराब था। बहुत सारी जगहों पर हमने देखा, खास तौर पे आप रावलपिंडी में देखें, बहुत बेहतरीन क्राउड निकला रावलपिंडी में, और शेर अफजल मरवत साहब भी रावलपिंडी में पहुंचे, और उनकी क़यादत में पीटीआई की जानिब से बड़ा शानदार किस्म का ये पुरअमन एहतजाज। अभी आप देखें कि किसी जगह पर कोई टकराव नहीं किया पीटीआई ने, किसी जगह पर कोई पुलिस के साथ कोई गरमा-गर्मी नहीं हुई। उनका एक अलामती एहतजाज था, और मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में ये एहतजाज होना चाहिए। हाँ, अगर कहीं पर कोई तोड़-फोड़ होती, कोई लड़ाई-झगड़ा किया जाता, तो फिर पुलिस को या दीगर जो रियासती इदारे हैं, उनको हरकत में आना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि वो जो फ़ार्म 45 की बजाय फ़ार्म 47 की बुनियाद पर वज़ीर आला बनने वाली वो खातून, जो 8 फरवरी की बजाय 9 फरवरी के मैंडेट पर वज़ीर आला बनी है, जिसने धांधली के ज़रिए और वोट चोरी के ज़रिए ये मैंडेट हासिल किया है। वो खातून जो ये क्रेडिट लेती थी कि वो पंजाब की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला होंगी, मेरे ख्याल में उनके पास तारीख में एक बड़ा गोल्डन चांस था। देखिए, ये बात साबित शुदा है, ये बात तयशुदा है कि तारीख हर किसी को मौका देती है। हर किसी के पास एक मौका ज़िंदगी में ऐसा आता है जहाँ पर वो अपने हवाले से कुछ ऐसे फैसले कर सकते हैं, कुछ ऐसे डिसीज़न ले सकते हैं जिसकी बुनियाद पर उनकी लेगेसी आगे जो है वो पैदा होती है। और मरियम नवाज़ साहिबा के पास भी मैं समझता हूँ कि ये सुनहरी मौका था, बतौर वज़ीर आला, पहली वज़ीर आला, चले धांधली, वोट चोरी सब कुछ हो गया, लेकिन कम अज़ कम उनको ये करना चाहिए था
کہ وہ خواتین سیاسی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے وہ بات کرتی، انہوں نے نہیں کی۔ وہ پنجاب کے اندر جو دھاندلی ہوئی، جو ووٹ چوری ہوئی، اس کے اوپر وہ تحقیقات کے لیے پرپوزل نہ دیتی یا کوئی بات بھی نہ کرتی، لیکن کم از کم جو پرامن احتجاج کا ایک حق ہے تمام سیاسی جماعتوں کا، میرے خیال میں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ آج پورے پنجاب میں جو ان کی ڈومین کے اندر آتا ہے، وہاں پر ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر یہ پرامن احتجاج ہوئے، موٹر سائیکلوں پر ریلیاں نکالی گئی، پیدل ریلیاں نکالی گئی، ایک علامتی طور پر اپنا جو احتجاج تھا وہ پورے ملک میں وہ ریکارڈ کروایا گیا۔ لیکن گرفتاریاں اور پکڑ دھکڑ آپ دیکھ لیں، وہ صرف آپ کو لاہور میں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور لاہور وہ جو ہے وہ ضلع تھا، وہ شہر تھا جہاں سے پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا ہے۔ میرے خیال میں شاید کوئی ایک بھی سیٹ نہ صوبائی اسمبلی کی نہ قومی اسمبلی کی مسلم لیگ نون جیتنے کی پوزیشن میں تھی، اور ابھی گزشتہ روز ہی آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہی تھی، اور 24 گھنٹے نہیں گزرے اور 24 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے خود کو بے نقاب کیا، انہوں نے اپنی اس جو ایک علامتی یا نمیک علامتی بھی نہیں بلکہ نلائق قسم کی یہ گورننس اس کو کہنا چاہیے، وہ اس کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا۔ اور دوسری جانب آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، وہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ احتجاج کریں، آپ میرے خلاف یعنی وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے۔ تو آپ وہاں پہ دیکھ لیں کہ مینڈیٹ عوام کا تھا، تو عوام کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب ہمارے پاس یہاں پنجاب کے اندر خاص طور پہ اور لاہور میں وہاں پر ایک ووٹ چوری سے منتخب ہونے والی ایک خاتون ہے جو تو سعید بلوچ صاحب، آپ گنڈا پور صاحب کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ آپ کھل کے احتجاج کریں، میڈیا میں جائیں، جو بولنا ہے بولیں، تو مریم نواز صاحبہ نے بھی تو پہلی تقریر میں یہی کہا تھا کہ وہ منتقم مزاج نہیں ہے، تو پھر یہ ہو کیا گیا ہے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، باتیں کرنا اور ان پر عمل کرنا یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو مرضی باتیں کرتی رہیں، لیکن اس وقت اگر پاکستان میں خواتین سیاسی قیدی ہیں تو وہ آپ کو صرف اور صرف پنجاب میں ملیں گی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، علیہ حمزہ، صنم جاوید، فہمیدہ مرزا سمیت 4 خواتین اس وقت بھی جو کوٹ لکھپت جیل لاہور ہے وہاں پر قید ہیں، اور مریم نواز کا یہ صوبہ ہے۔ اور میں جیسے کہ وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک تاریخ جو ہے نا، تاریخ وہ ہر شخص کو تقریباً کوئی نہ کوئی موقع دیتی ہے کہ وہ اپنی کوئی لیگسی بنا کے جائے۔ مریم نواز صاحبہ کے پاس بھی ان کو تاریخ نے موقع دیا لیکن انہوں نے گنوا دیا۔ وہ صرف اس جو ایک آپٹکس ہے کہ میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں، میں فلانا فلاں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو صرف میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اچھالی جائیں گی، پھر میڈیا کے اوپر وہ جو ہے وہ سارے کام کیے جائیں گے۔ میڈیا ان کی، میرے خیال میں مجھے جو لگ رہا ہے کہ ان کی پوری پنجاب کے اندر حکومت صرف سوشل میڈیا کے اوپر چلے گی۔ تانے یہ دیتے تھے پی ٹی آئی والوں کو، لیکن پی ٹی آئی نے اپنا کام جو ہے وہ کر کے دکھایا، انہوں نے سوشل میڈیا کا بھی استعمال کیا، بھرپور استعمال کیا۔ پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں عثمان بزدار کے دور میں پولیس یا کسی بھی جگہ پر کوئی ناانصافی ہوتی تھی تو عثمان بزدار کے وہ فوکل پرسن کو آپ سوشل میڈیا پر ٹیگ کرتے تھے تو اس کے اوپر نوٹس ہوتے تھے اور لوگوں کے کام ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ کیا اس وقت جو یہ چیزیں ہو رہی تھیں اور اس کے اوپر یہ تنقید کی جاتی تھی، تو اب مریم نواز صاحبہ جنہوں نے ہر جگہ پر اپنا ایک کیمرہ مین بھی رکھا ہوا ہے اور صرف اپنی جو ایک پی آر ہے ان کی، وہ اس کو اچھال رہی ہیں، اور کیا نام ہے ان کا، عامر متین صاحب، انہوں نے غالباً 2022 میں لکھا تھا کہ مسلم لیگ نون نے در حقیقت مریم نواز صاحبہ کو ایک سیاسی لیڈر نہیں بلکہ ایک پولیٹیکل ماڈل بنایا، اور پولیٹیکل ماڈلنگ ہی ان کی وہی تصویریں جاری ہوتی، وہی فوٹو شاپ قسم کی ان کی شخصیت کی خود نمائی کی جاتی۔ تو ہم نے تو پھر وہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل ماڈل تو بن چکی ہیں لیکن ایک سیاسی رہنما نہیں بن سکی ہیں۔ اگر سیاسی رہنما ہوتی تو پھر وہ جو الفاظ انہوں نے 1-2 دن پہلے کہے وہ اس کے اوپر عمل کرتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ 2017 میں جب جے آئی ٹی 17-18 میں بنی تھی تو جے آئی ٹی میں جب پیش ہوتی تھی تو اسی بی ایم ڈبلیو میں پیش ہوتی تھی جو انہوں نے توشہ خانہ سے لی تھی، اور جب تقریباً 1-1.5 سال 2 سال پہلے جو منصور علی خان کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا،
اس میں ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ ان کے پاس زندگی میں کبھی کوئی BMW رہی ہے جو انہوں نے توشہ خانہ سے لی، اور وہ BMW لینا بھی در حقیقت توشہ خانہ رولز اور قواعد کی خلاف ورزی تھی۔ تو یہ شارٹ ٹرم میموری لاس کا شاید وہ شکار ہیں۔ بہت ساری باتیں میرے خیال میں وہ جان بوجھ کر بھی ان کو بھولنا چاہیں گی، خاص طور پر جو PTI سے متعلق ہوں گی، اور وہی چیز ہے جو آج ہم صوبے کے اندر احتجاج دیکھا کہ پرامن احتجاج تھا، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اس میں نوک جھونک نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مزاحمت نہیں کی گئی آگے PTI کی جانب سے۔ ایک پرامن احتجاج تھا اور وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھیں، اور بہتر یہ ہوتا کہ مسلم لیگ نون ان چیزوں کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے ڈیل کرتی، بہتر طریقے سے لے کر آگے چلتی، کیونکہ یہ بات کرامت مغل صاحب طے ہے، PTI کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے احتجاج کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون ابھی بھی احتجاج کو اگر روکنا چاہے گی تو اپنے لیے مسائل پیدا کرے گی۔ PDM حکومت میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ اس وقت بھی انہوں نے PTI کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، ریاستی طاقت کا استعمال کیا اور اپنے لیے مسائل کھڑے کیے۔ 2013 سے لے کے 2018 تک بھی آپ دیکھ لیں تو بالکل وہی سینیریو ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اٹک پل کے اوپر آپ کو یاد ہوگا 2016 نومبر، غالباً 2 یا 3 نومبر 2016 کی بات ہے، جب چودھری نثار علی خان نے FC کے ذریعے PTI کے اس لانگ مارچ کے خلاف طاقت کا استعمال کروایا تھا۔ تو جہاں جہاں مسلم لیگ نون نے طاقت کا اندھا استعمال کیا PTI کے خلاف، مسائل ان کے اپنے لیے بڑے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں اور پھر آپ یہ بھی کہیں کہ آپ کا صوبہ یا آپ کی جو وفاقی حکومت ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوگی، تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس وقت بھی خیبر پختونخوا PTI کے پاس ہے، اور خیبر پختونخوا میں بڑی مضبوط سیاسی حکومت موجود ہے۔ تو PTI جہاں چاہے میرے خیال میں وہ صدر کا جو آنے والے جو صدر ہوں گے، آصف زرداری صاحب ہوں، وہ وزیر اعظم ہوں یا وفاقی وزراء ہوں، وہ خیبر پختونخوا میں ان کے داخلے پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ ہم نے تو گزشتہ سال دیکھا کہ علی امین گنڈا پور سمیت دیگر جو PTI قیادت تھی اس کے پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں داخلے پر پابندی لگی، اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا کہ آپ صوبوں میں عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی بجائے آپ نے ان کے خلاف نفرت انگیز قسم کے اقدامات کیے۔ ایک صوبے کے سیاسی رہنماؤں کو دوسرے صوبے میں داخلے پر پابندی لگائی گئی، اور یہ سب کچھ ان نام نہاد جمہوری سیاسی جماعتوں کے دور میں ہوا جو آئین بنانے کا کریڈٹ لیتی تھی، یا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، سول سپرمیسی، ووٹ کو عزت دو کا جنہوں نے ماضی میں نعرہ لگایا، لیکن یہ سارے وہ ڈھکوسلے تھے۔ اور میرے خیال میں جب بھی تھوڑا سا جو ایک آئینی حق ہے احتجاج کا، جب وہ اس کے استعمال کا موقع آتا ہے تو یہ جو نام نہاد جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں جو در حقیقت اسٹیبلشمنٹ کی عسکری نرسری میں بوٹ نما گملوں میں پیدا ہوئی یہ سیاسی جماعتیں ہیں، اور عسکری جرابیں نچوڑ کر ان بدبودار سیاسی جھاڑیوں کو اگایا گیا، اور آج یہ اس ملک کو، اس نظام کو، ریاست کو، عوام کو یہ زخمی کر رہی ہیں اور بار بار زخمی کر رہی ہیں۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ یہی دو سیاسی جماعتیں اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہیں، اور ایک بار پھر ایک ناجائز سیاسی حکومت وجود میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جتنی بھی بھاگ دوڑ کر لے، عوام کا احتجاج میرے خیال میں گزرتے دن کے ساتھ یہ بڑھے گا، اور عمران خان صاحب کے مقدمات آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں اپلیٹ فورم پر آ چکے ہیں۔ عدت میں نکاح والا کیس اسلام آباد میں اس کے خلاف اپیل منظور ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ اور سائفر کیس کے خلاف اپیلیں زیر سماعت ہیں، اور جو اب تک کی 2 سماعتیں ہوئی ہیں اس سے بھی ہمیں یہ جھلک مل رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی شاید یہ ریئلائز کرتی ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی کے خلاف ان مقدمات میں جو فیئر ٹرائل کے تمام تر تقاضے تھے وہ مکمل نہیں کیے گئے۔ تو امکان یہی ہے کہ اگر مارچ کے مہینے میں نہ صحیح تو کم از کم اپریل کے مہینے میں چھوٹی عید سے پہلے پہلے اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور PDM کی حکومت کیا کرے گی، کیونکہ عمران خان صاحب اگر باہر آ گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنا حق لیے بغیر آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ صحیح، بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔